R1 ने मार्केट में लॉन्च होते ही कहा क्या सबको, रिश्ते में तो हम तुम्हारे होते हैं, नाम है DeepSeek R1। क्या पाकिस्तान भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दुनिया में अपना नाम इस हद तक पैदा कर चुका है कि आने वाले दौर में दुनिया में कोई माइका लाल पाकिस्तान का उस टेक्नोलॉजी में मुकाबला नहीं कर सकेगा। आखिर में मैं आपके साथ वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करूँ। एक दिन में $1 ट्रिलियन तक का नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एनवीडिया कंपनी को उठाना पड़ा, जो कि GPUs ग्राफिक प्रोसेसर रखने वाला एक ओपन सोर्स प्रोग्राम अगर मार्केट में आ जाए और आपकी ज़िंदगी को आसान बना दे, तो लोग इन रियलिटीज़ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि इनकी कोडिंग करना हो, कोडिंग करके पूरे सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे DeepSeek R1 के बारे में, एक ज़बान ज़द-ए-आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट प्रोग्राम जो कि हाई फ्लायर चाइना की एक कंपनी है जिसकी फंडिंग से लियांग वैनफेंग ने फाउंड किया इस DeepSeek R1 प्रोग्राम को। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस DeepSeek R1 ने अब तक तहलका मचा दिया है, और इस तहलके का सबसे बड़ा सबूत ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की वॉर में खुद को एडवांस्ड समझने वाली अमेरिका को वॉल स्ट्रीट में उसकी टेक वर्ल्ड की से मुतल्लिका इंडस्ट्रीज़ को $1 ट्रिलियन का एक दिन में नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली जो टेक उनकी कंपनी थी उसका नाम था एनवीडिया, जो कि बेसिकली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती है, जबकि चाइना जैसे मुल्क पर अमेरिका ने उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को हासिल करने पर भी पाबंदी आयद की हुई है। इन सारी प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद चाइना ने DeepSeek R1 के नाम से एक ओपन सोर्स असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया दुनिया में, जिसने एकदम से दुनिया को अपने हाथ में ले लिया। लेट मी टेल यू समथिंग, DeepSeek R1 ने मार्केट में लॉन्च होते ही कहा क्या सबको, रिश्ते में तो हम तुम्हारे होते हैं, नाम है DeepSeek R1। क्या अमेरिका टेक वर्ल्ड में अपनी इजारादारी खोने जा रहा है? क्या अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से असिस्टेंस हासिल करना हर एक आम इंसान के लिए इंतहाई चीप रेट्स में या फ्री ऑफ कॉस्ट मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल ये मुमकिन हो चुका है। DeepSeek R1 के आने से ये सब कुछ मुमकिन नज़र आ रहा है। अब इसकी खुसूसियात क्या है, ये काम कैसे करता है, और इसने किस तरह दुनिया को हिला के रख दिया। और वहीं पर एक आखिरी बात, पाकिस्तान भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दुनिया में अपना नाम इस हद तक पैदा कर चुका है कि आने वाले दौर में दुनिया में कोई माइका लाल पाकिस्तान का उस टेक्नोलॉजी में मुकाबला नहीं कर सकेगा। आखिर में मैं आपके साथ वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करूंगा जो पाकिस्तान ने बनाई है। उससे पहले हम बात करेंगे DeepSeek R1 के बारे में और इसके लॉन्च होने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स दुनिया को महसूस हो रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका को महसूस हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को क्या नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आता है, गूगल, अल्फ़ाबेट आता है, मेटा, एनवीडिया और दूसरी मुख्तलिफ टेक कंपनीज, जिनको एक दिन में $1 ट्रिलियन तक का नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एनवीडिया कंपनी को उठाना पड़ा, जो कि GPUs ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती है और इंतहाई एडवांस किस्म के बनाती है। और इस टाइम अमेरिका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट प्रोग्राम, जिस तरह के OpenAI O1 जैसे प्रोग्राम या ChatGPT जैसे प्रोग्राम इंतहाई महंगे दामों सब्सक्रिप्शन दुनिया को दे रही है, आम इंसान के लिए उनकी फैसिलिटीज़ हासिल करना बहुत मुश्किल है, वो उनके बजट में ही नहीं आती। लेकिन वहीं पर वैसी ही क्वालिटीज़ रखने वाला एक ओपन सोर्स प्रोग्राम अगर मार्केट में आ जाए और आपकी ज़िंदगी को आसान बना दे, तो लोग इन रियलिटीज़ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि जिस तरह अमेरिका इस टाइम दावा कर रहा है कि हमारे मॉडल्स को चुरा कर DeepSeek R1 को बनाया गया है। लोगों को बस ये चाहिए कि जो चीज़ हमारे लिए सस्ती या फ्री ऑफ कॉस्ट है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दैट फॉर आवर डेली लाइव्स टू मेक इट ईजी। DeepSeek R1 बेसिकली OpenAI O1 या इस तरह ChatGPT बेसिकली इंसानों की ज़िंदगी में करती है। ये इंसानों की ज़िंदगी में बेसिकली आसानियाँ पैदा करती है। पेचीदा से पेचीदा तरीन सवाल का जवाब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के साथ हासिल करना हो, तो ऐसी जगह पर ये OpenAI O1 या ChatGPT या DeepSeek R1 ये मदद फराहम करती है इंसानों की आसानी के लिए। वहीं पर गेमों की कोडिंग करना हो, वेब डेवलपिंग की कोडिंग करना हो, कोडिंग करके पूरे सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होती है।
اب آپ ایک بات یہ سمجھ لیں، اس کی خصوصیات یہ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ویب ڈیولپر ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں، یا آپ ایک عام انسان ہیں، آپ کی متعلقہ کوئی بھی ایسی ڈیوٹیز جو آپ سر انجام دے رہے ہیں جس میں آپ کو صرف اپنا دماغ، اپنا ٹائم کنزیوم کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ کی جاب ہے یا آپ کا کوئی اسکل ہے جو کہ آپ کا برین کنزیومنگ اور ٹائم کنزیومنگ تھا، ان اسسٹنٹس کی وجہ سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اسسٹنٹس کی وجہ سے اب وہ کام بہت آسان ہو چکا ہے۔ یہ پوری کی پوری آپ کی پریشانی کو ختم کر کے اس کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ اس سے کوئی بھی سوال کرو ایک ٹیچر ہونے کے ناطے، تو یہ آپ کو فوراً جواب دے گا، آپ کو بکس جا کے ڈھونڈ کے کھول کے اس میں سے جواب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح if you are a web developer and you know how to design your website، تو آپ کو بس اپنی متعلقہ ریکوائرمنٹس یہاں پر ڈالنی ہے، اور آپ کی متعلقہ ریکوائرمنٹس کے بدلے میں آپ کو متعلقہ ویب سائٹ آپ کی مرضی اور آپ کی منشا کے مطابق آپ کو یہ بنا کر کوڈنگ کے ساتھ فراہم کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں وہ اس کی مشین لینگویج اور اس کی کوڈنگ اور اس کے دوسرے معاملات کو سمجھتی ہے۔ میں میرے جیسے عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیسیکلی بتا رہا ہوں، کیونکہ آنے والے ٹائم میں یہ ٹیکنالوجی بھی آپ کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب انسان خط لکھا کرتا تھا ایک دوسرے سے پیغام رسانی کرنے کے لیے، جب ان کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا تھا۔ اس خط کی جگہ ٹیلی فون نے لے لی، اس ٹیلی فون کی جگہ موبائل نے لے لی۔ وی آر لیونگ ان این ایرا کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت لکی، بہت خوش قسمت سمجھنا چاہیے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم اسے وٹنس کر رہے ہیں۔ ہم کتابوں میں تاریخ کا حصہ بنی ہوئی باتیں نہیں پڑھ رہے، ہم بذات خود زندگی میں اپنی ان تمام ٹیکنالوجیز اور ان کی ایڈوانسمنٹ اور اس میں ترقی کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور چشم دید گواہ بھی ہیں اس کے۔ We should feel fortunate about it that we are living in an era which we can say کہ اس دنیا کا سب سے گولڈن ایرا یہی ہوگا۔ اس ڈیپ سیک R1 نے عام انسان تک رسائی ممکن کر دی ہے، عام انسان کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کہ وہ اپنی پرابلمز کو ڈیپ سیک R1 میں جا کر اب بیان کریں۔ یہاں پر یہ بات میں لازمی بتانا چاہوں گا، آپ کا سوال جتنا کلیئر ہوگا اتنا ہی جواب بھی آپ کو کلیئر ملے گا۔ I mean you need to understand how to question someone when you need your desired answer۔ آپ کو اپنی مرضی کا جواب جاننے سے پہلے ایک پراپر سوال کرنے کی صلاحیت آنی چاہیے، اور ایسے اے آئی ٹولز کو آپریٹ کرنا بہت آسان ہے۔ وہ بیسک سی چیزیں ہیں جو یوٹیوب پہ بے بہا ویڈیوز مختلف لینگویجز میں اویلیبل ہیں، جو کہ آپ بڑی ایزیلی ان کو سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اور ان اے آئی ٹولز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈیپ سیک R1 صرف $56 لاکھ، $5.6 ملین کی انویسٹمنٹ سے تیار ہوئی ہے۔ وہیں پر اس کے اگینسٹ جو اس سے پہلے مارکیٹ میں ماڈلز موجود تھے، اوپن اے آئی O1 ہو گیا، چیٹ GPT ہو گیا، جن پر لاگت بلینز آف ڈالرز آئی تھی، اور مارکیٹ میں مقابلہ نہ ہونے کی وجہ سے اس ٹیک انڈسٹری سے متعلقہ لوگ یا امریکہ جس کے کنٹرول میں تھی یہ ساری ٹیکنالوجی انڈسٹری، وہ اپنی مرضی کے ریٹس نکال کر اس کو عام لوگوں کی رسائی سے دور رکھ رہا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی بجٹنگ ہی نہیں تھی اتنی کہ وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے۔ وہیں پر اس اوپن سورس پروگرام نے ایک عام انسان کے لیے وہ چیٹ GPT، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے گھر کا، اس کے موبائل کا، اس کے لیپ ٹاپ کا حصہ بنا دی ہے، اور انہوں نے انتہائی کم کیپیسٹی والے اولڈ GPUs کا استعمال کر کے عام انسان کے موبائل اور لیپ ٹاپ میں بھی چلنے کے قابل ایک ایسا پروگرام متعارف کروا دیا دنیا میں، جو کہ اب میں یہ واضح طور پر کہہ سکتا ہوں this world is not gonna be the same again. Things are gonna change and gonna change rapidly. If you say so، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ٹائم تھا جب نیا موبائل آیا تو 5 سے 10 ہزار کی پاکستان میں سم ملا کرتی تھی، اسی طرح انڈیا میں بھی بہت مہنگی ملا کرتی تھی۔ آج ہمارے روڈز میں یا ہماری گلیوں میں لوگ مفت سمیں لے کے پھر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دور ایکسپینسو تھا، جس میں بہت سارے پیسے، بہت سارا بجٹ پے کرنا پڑتا تھا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وہیں پر اب آنے والے کچھ سالوں میں یا کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں آپ ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ اے آئی اسسٹنٹ پروگرامز بھی ہر گھر کا اور ہر انسان کی زندگی کا حصہ بننے والے ہیں، اور انتہائی چیپ ریٹس میں اویلیبلٹی ہوگی سب کی زندگی میں ان کی۔ یہاں پر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، یہ پرانا دور نہیں ہے جس دور میں ہوتا یہ تھا
کہ دو ممالک کی افواج آپس میں لڑا کرتی تھی، جنگ ہوا کرتی تھی، اور اس جنگ میں ایک ملک کو دوسرے ملک پر سبقت حاصل ہو جاتی تھی یا وہ دوسرے ملک پر قبضہ کر لیتا تھا. It's a time in which we are facing a war like technology, science, space exploration, whatever that is. چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. ہمیں اس تبدیلی کے ساتھ بدلنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم بدل نہیں پا رہے. ہو کیا رہا ہے اس ٹیکنالوجی وار کے دور میں، اس سائنس وار کے دور میں، جہاں پر دوسرے ممالک اپنے ملک کو سیکیور کرنے کے لیے نئی سے نئی ایجادات کر رہے ہیں، وہاں پر ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن اب کسی بھی ملک کو دوسرے ملک پر سبقت ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے انٹرنیشنل منڈی میں اپنی نئی ایجادات یا اپنی ایکسپلوریشن کو صرف شیئر کرنا پڑتا ہے، اور دوسرے ممالک لامحالہ طور پر کسی نہ کسی بنیاد پر یا تو ان کے محتاج ہو جاتے ہیں، جو انوینشن ان کی اتنی ضروری ہوتی ہے زندگی کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے. آخر میں بات کروں گا پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کی جس ٹیکنالوجی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آنے والے ٹائم میں پاکستان کا کوئی بھی مجھے مقابلے میں ثانی نظر نہیں آتا. پاکستان نے ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر دی ہے. وہ ٹیکنالوجی ہے کیا؟ کسی کو ننگی گالیاں دینی ہو، ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرنی ہو، کسی کی پرائیویٹ ویڈیوز لیک کرنا ہو، فیملی بلاگز کے نام پر اخلاقی گراوٹ کا اپنی آنے والی نسل کو شکار کرنا ہو. میرا ظرف مجھ سے ناراض ہو جائے گا ورنہ میں ان سب کے نام بھی لیتا یہاں پر. خیر، کوشش کروں گا کہ ایک تصویر شو کر دوں. ماشاءاللہ وہ اتنے مشہور ہیں آپ سب کی نظر میں کہ آپ ان کی تصویریں دیکھ کے ان کو جان جائیں گے کہ اس ٹیکنالوجی کے موجد کون ہیں، جو اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں اس لیول تک لے گئے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور پاکستان کا آنے والے وقت میں بھی مقابلہ کرتا مجھے نظر نہیں آ رہا. یہاں پر اگر میں تھوڑا سا تکلیف دہ گفتگو کروں اور کڑوا سچ بیان کروں، ہم بذات خود انسان تھوڑے سے تماش بین طبیعت یا فطرت کے مالک ہیں. ہمیں تماشا دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. راستے میں کوئی ہمیں راستہ نہ دے رہا ہو، ہم اپنی بائک یا گاڑی پر جا رہے ہوں تو ہمیں اپنا ٹائم ضائع ہوتا نظر آتا ہے. ہم بیچ میں سے جگہ نکول کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہیں راستے میں کہیں ایک جگہ سڑک پر جاتے جاتے 4 لوگ اکٹھے کھڑے ہوں، وہاں پر کوئی تماشا لگا ہو یا وہاں پر کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا ہو، ہم اپنا سارا وقت وہ جو ہمیں بہت قیمتی لگ رہا ہوتا ہے اس کو ضائع کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور فوراً کھڑے ہو کر وہاں پر جا کے دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں. ہماری کیوریوسٹی ہمیں مجبور کرتی ہے، یار دیکھو تو صحیح یہاں پر ہو کیا رہا ہے. تو وہ ہماری تماش بین طبیعت ان تماشا کرنے والوں کی کمائی کا ذریعہ بن رہی ہے. ہمارا وقت ہم سے چھینا جا رہا ہے اور وہ لوگوں کے پیسے ہیں. جو ہمارا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں وہ لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ہے. یہاں پر ہو کیا رہا ہے، ایک فیملی ولاگ بنا رہا ہے، دوسرا اس پر تنقید کر رہا ہے. فیملی ولاگ کے جو سپورٹر ہیں، جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ فیملی ولاگز دیکھ رہے ہیں. جو ان فیملی ولاگرز کے خلاف ہیں، ان کی اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اخلاقی گراوٹ سے بچنے کے لیے ان کے خلاف سوچتے ہیں. ان کو جب ان کے خلاف بولے جانے والا ٹرولنگ کا مواد ملتا ہے، وہ بھی اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ بھی بتا دوں میں، وہ تنقید بھی بہت سارے ایسے کریٹرز ہیں جو کہ انتہائی بلو دا بیلٹ کرتے ہیں. انہی فیملی ولاگرز میں کچھ لوگ آلریڈی خود بھی کبھی ٹرولنگ کیا کرتے تھے کسی کی. تو یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے ایک پوری دنیا میں، ریالٹی بیسڈ ڈرامہ. وہ جو ایک ریالٹی تماشا چل رہا ہے، ہم اس کے تماش بین بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اس ٹاپک پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی مکمل بات کریں گے. میں اس کو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ آپ سے ایک ویڈیو ضرور اس کے بارے میں آپ کے سامنے لاؤں گا، جو کہ وجہ بن رہی ہے ہماری اخلاقی طور پر گراوٹ کی اور ہماری آنے والی جنریشن یا ہماری اب کی نوجوان نسل کی تباہی کی وجہ بن رہی ہے. میں اس پر بھی بات کروں گا. ابھی تک کے لیے جو بات تھی ڈیپ سیک R1 کے بارے میں وہ میں نے آپ سے بیان کر دی ہے. I hope you will find this video informative. Please in the end subscribe my channel, press on the bell icon. یار ویڈیو کو شیئر کرنا، میرا چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. All I need is your support. اللہ حافظ.